बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो तमाम नाजरीन जो कि स्क्रीन्स के उस पार अपने घरों में बैठे सहरी का एहतमाम कर रहे हैं या फिर इसकी तैयारियों में अभी मसरूफ़ अमल हैं, उन तमाम लोगों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम और रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन कराम, अगर बात की जाए रमज़ान के महीने की तो रमज़ान का जो महीना है वो वैसे ही बाबरकत महीना है और इसमें जो सहरी की फ़जीलत बयान की गई है वो बहुत ज़्यादा कसरत राय से हमें हदीस में इसका ज़िक्र भी मिलता है और इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि सहरी का एहतमाम किया जाना चाहिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि ख़ुद रमज़ानुल मुबारक के तमाम जो रोज़े रखा करते थे उनका आगाज़ वो सहरी से किया करते थे। ना सिर्फ आगाज़ किया करते थे बल्कि एहतमाम किया करते थे और ये तलक़ीन भी किया करते थे कि सहरी को तर्क ना किया जाए और सहरी का एहतमाम किया जाना चाहिए। रमज़ान की बरकत के ऊपर, सहरी की फ़जीलत के ऊपर हम बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिसमें नामवर डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब उसमें शामिल हैं और उनके साथ फिर तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती अब्दुल शकूर हक़ानी साहब। अस्सलामु अलैकुम, आपको रमज़ान की मुबारकबाद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने आज का जो टॉपिक है वो एक तो रमज़ान की बरकत और चूँकि सहरी का वक्त है, पहली सहरी है, तो सहरी की जो फजीलत व बरक़ात हैं उस पर मुख्तस कर रखा है। तो सबसे पहले अगर आप थोड़ी रोशनी डालें सबसे पहले रमज़ान के महीने में कि रमज़ान बाइस बरकत है, ये महीना ही बरकतों वाला फजीलतों वाला है, तो इसको आप कैसे बयान करेंगे? जिसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और मेरी जानिब से भी दुनिया भर में देखने वाले हमारे सारे सामीन और नाजरीन को रमज़ान मुबारक की आमद मुबारक, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और बिलखुसूस आपके इस चैनल की इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें रमज़ान मुबारक वो जो एक रहमतों, बरकतों, सआदतों, सआदतों, दुआओं की कबूलियत के हवाले से गोया नेकियों का मौसम बहार है, उससे कमा हक़ इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज क्योंकि पहली सहरी है और इस वक्त दुनिया भर के अंदर और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ लोग हमें देख रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि उन सब के यहाँ गोया एक ईद का सा समा है क्योंकि रमज़ान मुबारक जो है उसका आगाज़ हुआ चाहता है और आज के रोज़े की इख्तियार करने के साथ ही गोया हम अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही में दुली ज़ुबान से रमज़ान मुबारक की निस्बत और ताल्लुक़ से जितनी बशारतें हम तक पहुँची हैं उन सब के हुसूल का ज़माना जो है वो गोया आ चुका है। सो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले हम अपने सामीन को ये बताएं कि कुरान हकीम की जिस आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े की फ़र्ज़ियत के हवाले से आपको और मुझे हम सब को हुक्म फरमाया, वहाँ पर अहले ईमान को मुखातिब करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ ये बताया कि हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, बिल्कुल वहीं पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ ये बताया कि ये सिर्फ़ जो ज़ाहिरी तौर पर एक मुशक्क़त पर मबनी अमल नज़र आता है, बहुत ज़्यादा एहतियातों का मुतकाज़ी एक अमल नज़र आता है, ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं है बल्कि हमसे पहले की जो अक़वाम थी उनके ऊपर भी रोज़े को फ़र्ज़ किया गया था। और जहाँ फ़र्ज़ियत रोज़ा के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे बाखबर करते हैं, वहीं पर मकसदियत रोज़ा जो है उसको भी बयान करते हुए नज़र आते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये रोज़े तुम पर और तुमसे पहली अक़वाम पर फ़र्ज़ इसलिए किए गए ताकि तुम मुत्तकी हो सको, यानी तकवी की पहले की निस्बत बेहतर हालत तक सफ़र जो है वो इख्तियार कर सको, उसकी तरफ बढ़ सको। आगे बढ़ते हुए मुफ्ती साहब आपके जाने में आना चाहूँगी। मुफ्ती साहब आप ये बताइए कि रोज़े का अगर लफ्ज़ी मायने देखा जाए तो लफ्ज़ी मायने क्या है और फिर कुरान और हदीस की रोशनी में रोज़े की फ़र्ज़ियत और मकसदियत हमें क्या बताया गया? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। रोज़ा अरबी में इसको सौम कहते हैं और सौम का माना है रुकना। अल्लाह के हुक्म से खाने पीने से रुक गए इसलिए इसको सौम कहते हैं जी। और रोज़ा इस्लाम में पहले ये होता था कि सूरज गुरूब होने के बाद सोने से पहले पहले जो खा पी लिया उसकी इजाज़त है। अगर आपकी आंख लग गई, नींद आ गई तो अगला रोज़ा शुरू हो जाता था और ये बहुत मुशक्क़त वाला अमल था। और एक सहाबी ऐसे भी थे जो मेहनत मजदूरी करके तशरीफ़ लाए तो इफ्तारी के लिए घर में कुछ इंतज़ाम नहीं था, तो अहलिया ने कहा कि मैं हमसायों से कुछ मांग के लाती हूँ। तो वो मांगने के लिए वहाँ गई
تو ان کی آنکھ لگ گئی، تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب جب اگلا روزہ شروع ہو گیا تو ظاہر ہے پچھلا پورا دن کھانے پینے کے بغیر، پھر رات کھانے پینے کے بغیر، اگلا دن پھر کھانے پینے کے بغیر، تو ظہر یا عصر کی نماز میں بے ہوشی کا چکر آیا اور گر گئے۔ اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانی فرما دی کہ اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ ساری رات تم کھا پی سکتے ہو، غروب آفتاب سے لے کر سحری تک، یعنی طلوع فجر تک، جس کو ہم صبح صادق بھی کہتے ہیں، وہاں تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے، چاہے سو جائیں، سو کے اٹھ کے کھا لیں، پہلے کھا لیں، جیسے مرضی کھائیں، اس وقت میں آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ تو یہ تو ہے روزہ، اور روزے کی جو مقصدیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ لعلکم تتقون، یہ تمہیں پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ رب کے حکم پر تم نے حلال کھانا پینا چھوڑ دیا، اب رب ہی کے حکم پر حرام بھی چھوڑ دو۔ کیا بات ہے، لعلکم تتقون، تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، اور تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو۔ پرہیزگاری ایک لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز۔ دیکھیں ہم اللہ کے حکم پر سحری سے لے کے افطاری تک حلال کے قریب بھی نہیں جاتے، بالکل ایسے ہے، کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، حلال کے قریب نہیں جا رہے۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے، اسی اللہ کا حکم ہے کہ حرام چھوڑ دو، لیکن ہم حرام نہیں چھوڑتے۔ یہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد رب کی اطاعت ہے کہ اللہ کا حکم مانو، مان لیا، اب مان کے کیا کیا؟ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو جب رب کے کہنے پر، رب کا حکم مان کر کھانا پینا چھوڑا ہے تو رب ہی کا حکم مان کر حرام بھی چھوڑو۔ یہ اصل میں روزے کا مقصد ہے۔ یہ 1 مہینے کی پریکٹس ہے اور 11 مہینے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ کیا بات ہے، اور اسی سے ہمارے اندر اخلاق اقدار بھی پروان چڑھتی ہیں اور برداشت کا جو ایک عنصر ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، دل تو بالکل نہیں کر رہا کہ اتنی خوبصورت گفتگو کے بیچ میں ہم بریک پہ جائیں، لیکن مجبوری ہے کہ بریک پہ بھی جانا ہے۔ واپس آ کر دوبارہ گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل ہم بہت ہی سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے جانے میں آنا چاہوں گے، اگر آپ یہ ایکسپلین کر دیں کہ سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، تو اس سے جو سحری کے وقت کی فضیلت ہے، جو برکت ہے، اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کی روشنی میں یہ بات بالکل مصدقہ ہے کہ جو سحری کرنے والے احباب ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ رحمت کا ذریعہ اور وسیلہ قائم کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بریک سے پہلے بڑی خوبصورتی سے یہ بات ہمیں بتائی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے آپ کی امت کو جو ہر عمل کے اندر آسانیاں میسر آئیں، ان میں سے ایک آسانی، ایک فضیلت، برکت کا ایک اور بہت بڑا خزانہ وہ سحری کی شکل میں حاصل ہوا۔ امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ 4 معاملات ایسے ہیں روزے کے ذیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کسی کو وہ 4 رعایتیں حاصل نہیں تھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہیں۔ ان میں سے ایک سحری، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں باقی 3 بھی اپنے سامعین کے سپرد کرتا چلوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ، جتنی زمانوں میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا، جتنی گویا امتوں میں روزہ رائج تھا، ان سب کا معمول یہ ہوا کرتا تھا، جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ ایک خاص وقت کے بعد غروب آفتاب کے بعد کھانا شروع ان کو اجازت ہوتی تھی، اور کھانا کھانے کے بعد جب وہ نیند میں چلے جاتے تھے تو گویا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد بیداری سے لے کے دوبارہ سورج کی غروب ہونے تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ گویا دوسرے لفظوں میں عام فہم انداز میں اگر میں یہ کہوں تو لگ بھگ کوئی 24 گھنٹے کا روزہ ہو جایا کرتا، جو بڑا مشقت پہ ہوتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ہم تک یہ آسانی پہنچی۔ اچھا، ابتدائی ایام کے اندر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تھا، اور کیونکہ اہل مدینہ کے اندر ہم جانتے ہیں کہ روزے جو ہیں ان کی فرضیت مدینے کے اندر ہوئی، تو اہل یہود کے ہاں بھی روزے کا رواج موجود تھا، لیکن جب مسلمانوں نے سحری کھانا شروع کی، اس کو رائج کرنا شروع کیا، تو اہل یہود جو تھے وہ مسلمانوں کو گویا طنزاً یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے لیے روزے میں، کیونکہ پورا روزہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے انہوں نے اس کے اندر رخصت قائم کر لی ہے سحری کی۔
تو بہت سے مسلمان ایسے تھے جن کے دل میں یہ ایک احتمال سا آنا شروع ہوا کہ کہیں یہ رعایت کے طور پر، ذوف کے طور پر تو نہیں ہم اس کو اختیار کر رہے، رخصت کے طور پہ تو نہیں اس کو اختیار کر رہے. لیکن جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انداز اتوار میں یہ معاملہ دیکھا تو پھر حضور نے واشگاف الفاظ میں سحری کی اس انداز میں فضیلت بیان فرمائی کہ خود گویا ترغیبی درجے سے ایک درجہ آگے بڑھ کے حکماً یہ کہا کہ سحری جو ہے اسے اختیار کیا جائے، اور پھر یہ بتایا کہ یہ اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے. اور جب کوئی بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، مشقت اختیار کرتا ہے اور اسے سحری کا جو ایک سنت عمل ہے یعنی کھانے پینے کا جو معاملہ ہے اسے اختیار کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اتنا اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے کہ اگر کوئی شخص کھجور کا ایک ٹکڑا یا پانی کے ایک گھونٹ جو ہے اسے بھی سحری کے طور پر یعنی اس نیت اور ارادے کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے نہ صرف اللہ کے فرشتوں کی طرف سے بلکہ خود اللہ رب العزت کی طرف سے وہ رحمت کا حقدار ہونا شروع ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کو اللہ نے یہ نعمت اور آسانی عطا فرمائی کہ قرآن حکیم میں اللہ نے یہ رخصت عطا فرما دی کہ جو آدمی مرض میں مبتلا اور مرض کی نوعیت اس درجے کی ہو کہ وہ روزہ رکھنے سے اس کی مرض جو ہے وہ بڑھنے کا احتمال ہو تو اس کے لیے اللہ نے یہ اجازت عطا فرما دی ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ ترک کر دے اور موقوف کر دے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جب صحت مند ہو جائے تو اس کی گنتی پوری کر لے. اللہ اس کو ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا جیسا گویا رمضان میں روزہ رکھنے کی بات. اور اسی طرح چوتھی رعایت جو اس سے پہلے کسی امت کو میسر نہیں تھی وہ یہ تھا کہ اس زمانے کا جو بہت مشقت پر مبنی سفر تھا، مسافر کے لیے بھی روزے میں کوئی رعایت موجود نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ آپ کو، مجھے اور اس پوری امت کو یہ آسانی اللہ نے عطا کی. بے شک، اور ہم ڈاکٹر صاحب اس قابل قطعی نہیں تھے کہ ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی جاتی، لیکن حضور کی مرہون منت ہمیں یہ تمام آسانیاں میسر آئی ہیں. مفتی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، آپ اگر اس چیز پہ روشنی ڈال دیں کہ ویسے تو رمضان المبارک میں ہر عبادت ہی خاص اہمیت رکھتی ہے اور ہر عبادت کا، ہر نیکی کا 10 گنا زیادہ آپ کو اجر ملتا ہے، لیکن وہ کون سی خاص عبادات ہیں جو کہ سحری کے وقت میں کی جانی چاہیے اور تلقین کی گئی ہے اور اس سے مزید ہم برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں سمیٹ سکیں؟ دیکھیے، سحری کی فضیلت کی بات چل رہی تھی. ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں. اہل کتاب اور مسلمانوں میں فرق سحری کھانا ہے. جی ہاں، گویا کہ اگر ہم سحری نہیں کھاتے تو ہم میں اور اہل کتاب میں فرق معلوم نہیں ہوتا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کھاؤ. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا لے لو، ایک گھونٹ پانی لے لو، اس نیت سے کہ میں سحری کر رہا ہوں. اور سحری کا وقت خاص طور پہ اللہ کے قرب کا وقت ہے. اس میں سب سے بڑی سہولت اور آسانی یہ ہے کہ عام دنوں میں تہجد کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سحری کے لیے انسان اٹھا ہوا ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، تو تہجد پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور عام دنوں میں جو تہجد کا ثواب ملتا ہے وہ 70 گنا ثواب رمضان میں بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے تہجد کا اہتمام یہ ضروری ہے. اور 26واں پارہ سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک نشانی ہے. تو ہم اس وقت میں جتنا استغفار کریں گے اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور اللہ کو استغفار کرنے والا بندہ بہت پسند ہے. دیکھیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں، اور آپ تو سب سے بڑے معصوم ہیں. اس کے باوجود آپ روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، صرف ہمیں ترغیب دینے کے لیے کہ جس کے کھاتے میں گناہ ہے ہی نہیں وہ بھی استغفار کر رہے ہیں، اور تم جیسے جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہو تمہیں تو زیادہ چاہیے کہ استغفار کرو، کیونکہ اللہ کو استغفار کرنے والے بندے بہت پسند ہیں. تو اس لیے میں آپ کے چینل کی وساطت سے اپنے بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ سحری میں جاگ رہے ہوتے ہیں تو چلتے پھرتے استغفار پڑھیں. اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے اردو میں کہہ دیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ. زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے. اور ابھی ایک دفعہ پھر وقت ہے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے قوالی سنی اور اس سے قبل ہم اپنے ٹاپک پر بڑی سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت جو ہے سحری کا وہ بس ختم ہونے کو ہے، کچھ وقت ہی باقی رہ گیا ہے، تو یہ بتا دیجئے کہ اس وقت میں وہ کون سی ایسی
عادات ہیں جو اپنانی چاہیے تاکہ روزے کے جو مقاصد ہیں وہ ہم بآسانی حاصل کر سکیں؟ اور دوسرا، جو بچے آج اپنا پہلا روزہ رکھ رہے ہیں، پہلی سحری کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یقیناً یہ بہت بڑا اور اہم سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کی زندگی میں بھی اور بالعموم اور بالخصوص پاکستانی معاشرے کے اندر ہم سب کی یادداشتوں میں جو ایک بچپن کی بہت خوبصورت یاد ہے وہ پہلے روزہ اور پہلے روزے کی سحری اور افطاری جو ہے وہ ہوا کرتی ہے۔ تو بہت سارے بچوں کے لیے آج ایک بہت اہم اور یادگار دن ہوگا اس نسبت سے کہ وہ آج اپنا گویا پہلا روزہ جو ہے وہ اسے اختیار کرنے جا رہے ہوں گے۔ سحری کی فضیلت بھی جس انداز میں بات ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سحری جو ہے وہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس وقت ہمیں گویا اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ اب سے چند لمحے بعد میں ایک ایسی کیفیت میں جانے جا رہا ہوں کہ جس کے اندر میرے ہاتھ اور میرے معدے کا روزہ تو ہے ہی ہے، میرے منہ کا روزہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک درجہ آگے بڑھ کر میں نے اب اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے اور اس تقاضے کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ صرف میرے ہاتھ اور میرے معدے تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ میرے کان کا روزہ بھی ہونا چاہیے، میری آنکھوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے اور میری زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ صوفیاتوں میں یہ کہتے ہیں کہ روزے کی اعلیٰ عرفہ حالت جو ہے وہ یہ ہے، اور روزہ اتنا عظیم الشان عبادت ہے کہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے خیال کا روزہ بھی ہونا چاہیے، آپ کے تصور کے اندر جو خیالات ہیں ان کی طہارت بھی اس درجے پہ ہونی چاہیے کہ آپ کا روزہ جب اللہ کے سامنے پہنچے تو وہ پھر وہ ایک ایسا خوبصورت راز بن کر آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان رہے کہ جب آپ افطار کے وقت دسترخوان پر اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس عبادت کو پیش کریں تو اللہ اپنی شان کے لائق آپ کو اس کے اجر کے لیے مستحق قرار دے اور آپ کو اجر عطا کرے۔ مفتی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، ویسے تو آپ بریک میں جانے سے قبل بہت ہی ڈیٹیلڈ اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر چکے ہیں کہ سحری کی فضیلت اور اس میں برکت کیا ہے، لیکن وہ افراد جن کا باوجہ مجبوری سحری رہ جاتی ہے ان کے لیے کیا احکامات بتائے گئے ہیں اور وہ کیسے اپنے روزے کے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں؟ دوسرا، ٹائم کا بھی بتائیے گا کہ جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا اذان کے دوران، اذان کے بیچ میں سحری کنٹینیو کی جا سکتی ہے، جاری رکھی جا سکتی ہے؟ بڑے خوبصورت آپ کے سوال ہیں اور آج کی یہ ضرورت بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سحری کھانا سنت ہے، یہ فرض یا واجب نہیں۔ ٹھیک، اگر بامر مجبوری سحری نہیں کھا سکے تو روزہ اس کا ہو جائے گا، نیت کر لی روزہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کے ایسا نہ کریں، سنت سمجھ کر سحری ضرور کھائیں۔ دوسری چیز میں یہ بتانا چاہوں گا، عموماً ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سحری میں زیادہ کھا لو، سارا دن بھی کھانے کو نہیں ملے گا، یہ ہمارا ایک تصور ہوتا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم یہ تصور پیدا کر لیں کہ میں کھا رہا ہوں نبی کی سنت سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنت کا ثواب بھی ملے گا، کھانا تو ویسے مفت مل جائے گا۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے اس لیے زیادہ کھا رہا ہوں، نہیں، یہ نیت رکھیں کہ یہ سحری کھانا سنت ہے، میں سنت سمجھ کے کھا رہا ہوں۔ اور تیسری چیز ذہن میں رکھیں کہ جو وقت آپ کے کیلنڈر پر یا ٹی وی پہ آ رہا ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے 3-4 منٹ پہلے آپ سحری بند کر دیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ ہم دنیا کے ہر کام میں احتیاط کرتے ہیں لیکن روزے میں احتیاط نہیں کرتے۔ اور یہ رہی بات کہ اذان ہو رہی ہو تو پھر کھا سکتے ہیں کہ نہیں، یاد رکھیے فجر کی اذان سحری ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، وقت ختم ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان پہلے نہیں ہوتی۔ اس لیے اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سحری کے ساتھ۔ جو وقت ہے اس وقت کو دیکھیں اور اس وقت سے احتیاطاً 2-4-5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اذان ہو رہی ہے تو کھاتے رہیں، اذان ہو رہی ہے تو کھاتے رہیں، یہ غلط ہے۔ ایک حدیث پاک جو ملتی ہے اس کی وجہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کھاتے رہو، اذان ہو رہی ہے تم کھاتے رہو۔ وہ تہجد کی اذان تھی، وہ فجر کی اذان نہیں تھی۔ فجر کی اذان شروع ہونے سے بھی پہلے جب وقت مکمل ہو گیا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ دونوں کی گفتگو سے ہم مستفید ہوئے ہیں، یقینی طور پر ناظرین بھی مستفید ہوں گے، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ جو گفتگو اس مقام سے آپ تک پہنچے اس میں مثبت تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آ سکیں، اور بامر مجبوری کیونکہ سحر کا جو وقت ہے وہ اب ختم ہونے کو ہے، آپ سے میں اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی اب افطار میں۔